अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जंग क्यों करनी पड़ी थी? जंगे अमल की पूरी कहानी क्या है जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है रोज़ा रसूल, यानी वो जगह कि जहाँ पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। उनके साथ ही में उनके दो और साथियों, या ये कह सकते हैं कि उनके दो खलीफाओं की भी यहाँ पर कब्र मौजूद है, जिनको हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मौजूद नहीं है, बावजूद इसके कि अगर आप लोग इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस कमरे के अंदर, जिस रूम के अंदर ये तीनों कब्रें मौजूद हैं, वो रूम दरअसल किसी दौर में नबी अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत आयशा का पर्सनल कमरा था। इसी पर्सनल कमरे में पहले तो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया, और फिर कुछ अरसे के बाद जब उनके पहले खलीफा की वफ़ात हुई तो उनको, और फिर उनके भी कुछ अरसे के बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर को दफनाया गया था। मगर फिर हज़रत उमर के एक लंबे अरसे के बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ात हुई तो उनको इस जगह पर नहीं दफनाया गया, बावजूद इसके कि ये तो कमरा ही उन्हीं का था। तो दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास में इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ही इस जगह पर क्यों नहीं दफनाया गया था, तो आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा एक बड़ा पछतावा, एक बड़ा अफसोस, एक ऐसा अफसोस, एक ऐसा पछतावा कि जिसके लिए ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को सज़ा देते हुए ये फैसला किया था कि वो इस ख़ास जगह पर यानी रोज़े रसूल के अंदर दफन होने की बजाय आम कब्रिस्तान यानी कि जन्नतुल बकी में नबी अलैहिस्सलाम की बाकी दूसरी बीवियों के साथ दफन होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा अफसोस उनको किस चीज़ का था। तो दोस्तों, उनको ये अफसोस था हज़रत अली से जंग करने का, वही जंग कि जिसमें वो हज़ारों का एक बड़ा लश्कर लेकर खुद हज़रत अली के सामने खड़ी थी। इस जंग को इतिहास में जंग जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता है, और यहीं से फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ऊपर उठ रही थीं और दोनों ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। मगर अब सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी उस दौर में कि हज़रत आयशा और हज़रत अली जैसे लोगों को ही आपस में जंग करनी पड़ गई। ये जंग क्यों, कैसे, कब हुई थी, इस जंग में क्या क्या हुआ और इस जंग का नतीजा क्या रहा, सारी ही चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस पूरे मैटर की शुरुआत होती है हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद से। उनकी शहादत कब और कैसे हुई ये तो हम इस सीरीज की पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन उनको शहीद करने वाले वो 3-4 लोग थे कौन, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बल्कि ये तो इतिहास की एक ऐसी पहेली है कि जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिलहाल तीसरे खलीफा हजरत उस्मान की शहादत के बाद मदीने के हालात खराब से खराब होते जा रहे थे। वहाँ पर मौजूद जो बागी थे, जो बलवाई थे, उन्होंने पूरे मदीने को अपने कंट्रोल में ले रखा था और अगले 3 दिन तक हजरत उस्मान गनी के जिस्म मुबारक को दफन तक नहीं होने दिया। अब क्योंकि ये वो दौर था कि जब मुस्लिम खिलाफत लगभग आधी दुनिया पर फैली हुई थी, तो इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी खिलाफत का इतने दिनों तक लगातार बिना खलीफा के रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए मदीना के जो समझदार लोग थे वो इकट्ठा होकर बारी बारी से हजरत अली और हजरत तलहा और हजरत जुबैर के पास पहुंचे। अब क्योंकि इनमें भी सबसे ऊपर हजरत अली थे, तो सारे लोग सबसे पहले हजरत अली के पास पहुंचे और इनसे ये दरख्वास्त की कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, खिलाफत के सिस्टम को आप अपने कंट्रोल में ले लें और मुसलमानों के खलीफा बन जाएं। लेकिन क्योंकि हालात की वजह से हजरत अली का दिल पहले से ही बहुत दुखा हुआ था। उनका कहना था कि तुम लोगों ने हालात पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए हैं और इवन खलीफा वक्त तक को कत्ल कर डाला है, हर जगह बगावतों का माहौल है। तो ऐसे हालात में मैं किसी भी सूरत में खलीफा नहीं बनना चाहता। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अमीर की बजाय वजीर बनूं, यानी कि नीचे रहकर काम करूं। दरअसल हजरत अली को पहले से ही ये महसूस हो चुका था कि ऐसे हालात में जो भी खलीफा बनेगा उसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगने ही हैं। इसीलिए हजरत अली ने मना कर दिया। इसके बाद वो लोग हजरत तलहा और हजरत जुबैर के पास भी गए। उन लोगों ने भी हालात के खतरे को भांपते हुए ये जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया और आखिर में एक बार फिर से ये लोग हजरत अली के ही पास आकर रुके और उनको ये बताने की कोशिश की कि हम मानते हैं कि हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे हालात में आपसे बेहतर कौन हो सकता है पूरी उम्मत को संभालने के लिए, क्योंकि पूरी उम्मत में
آپ ہی اس وقت سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ جینیس ہیں۔ حضرت علی بھی بھلا ایسے حالات میں اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی خلافت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے خلیفہ بننے کے لیے حامی تو بھر دی، لیکن کہا کہ تم سبھی لوگوں کو میری بیعت چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر کرنی ہوگی۔ اب کیونکہ باغی لوگوں کی طرف سے لمبے وقت تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھراؤ کرنے کی اور پھر بعد میں ان کو دردناک طریقے سے شہید کرنے کی خبر آلریڈی پوری مسلم دنیا میں پھیل چکی تھی، وہ حج کا وقت بھی تھا، اسی لیے امت کے مشہور سے مشہور لوگ آلریڈی مدینہ میں اکٹھا ہو چکے تھے۔ حضرت علی کی جب بیعت کرنے کا وقت آیا تو یہ تمام لوگ موجود تھے، تو سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت علی کی کھلے عام بیعت کی اور اس طرح سے وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ دوستو، خلیفہ بننے کے بعد اب حضرت علی کے سامنے دو بڑے چیلنج تھے۔ پہلا چیلنج تو تھا مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اور اسپیشلی مدینہ کے اندر جو ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس پیدا ہو چکا تھا، جو کیوس کا ماحول تھا، یعنی ہر طرف لوگ پریشان تھے، جگہ جگہ پر بغاوتیں وغیرہ ہو رہی تھیں، ان سبھی کو ختم کرنا، لوگوں میں ایک بار پھر سے خلافت کو لے کر سیٹسفیکشن پیدا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ پوری مسلم دنیا میں امن قائم کرنا۔ جبکہ جو دوسرا بڑا چیلنج تھا وہ تھا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزائیں دینا۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے تو ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پرانے تمام گورنرز کو اپنی پوزیشن سے ہٹا کر وہاں پر نئے گورنرز بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ یہ جتنا بھی ماحول خراب ہوا تھا، جس ماحول خراب ہونے کی وجہ سے بعد میں ایون تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی، تو ان تمام چیزوں میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا کردار الگ الگ علاقوں کی گورنرز کی غلطیوں کا بھی تھا۔ بہت سارے الگ الگ علاقے کے لوگ اپنے اپنے گورنر سے حد سے زیادہ ناراض تھے، تو اسی لیے اب حضرت علی نے بنا کسی بھید بھاؤ کے پرانے سارے ہی گورنرز کو ہٹا کر اپنے حساب سے ان علاقوں میں نئے گورنرز بھیجنے شروع کر دیے۔ اب ہوا یہ کہ اس دور میں شام یعنی کہ سیریا کے علاقے میں ایک لمبے وقت سے حضرت امیر معاویہ گورنر ہوا کرتے تھے، تو جب حضرت علی کی طرف سے ان کو بھی ہٹا کر ایک نئے گورنر سہیل ابن حنیف کو اس طرف بھیجا گیا، تو انہوں نے ان کو تبوک کے علاقے میں ہی رکوا دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ پرانے خلیفہ یعنی حضرت عثمان کے آرڈر پر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آئیے، اور اگر کسی اور کے آرڈر پر آ رہے ہیں تو وارننگ دیتے ہوئے ان کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، جب حضرت علی کی طرف سے پرسنلی ایک بندہ شام کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ حضرت امیر معاویہ سے بھی خلیفہ کی بیعت لے لے، تو حضرت امیر معاویہ نے اس بندے کو شام ہی میں روک لیا اور پھر اس سے الٹ مدینے سے حضرت عثمان غنی کا خون میں لت پت کرتا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوی کی وہ انگلی کہ جو ان کو بچاتے وقت کٹ گئی تھی، دونوں ہی چیزیں شام میں منگا لی اور ان دونوں ہی چیزوں کو لوگوں کو دکھا دکھا کر جوشیلی تقریریں کرنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب شام کے اندر انتقام کی آوازیں گونجنے لگیں، یعنی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد جب وہ شخصیت کہ جن کو حضرت علی نے پرسنلی شام کی طرف حضرت امیر معاویہ کی بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، جب وہ مدینہ کے علاقے میں واپس آئے تو ان کے پاس حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک خط موجود تھا۔ وہ خط جب حضرت علی نے دیکھا تو اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ خط حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے لیے۔ یہ دیکھ کر اب انہوں نے خط لانے والوں سے ہی پوچھا کہ آخر تم نے وہاں پر کیا دیکھا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ شام کے اندر 50 سے 60 ہزار کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو انتقام لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا انتقام؟ کس سے انتقام لیں گے؟ اس پر انہوں نے اشاروں میں جواب دیا آپ سے انتقام لیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی سمجھ گئے کہ معاملہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اور وہاں پر کچھ اور ہی چل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب امیر شام یعنی کہ حضرت معاویہ سے بات چیت کی بجائے طاقت سے نپٹا جائے گا اور فورسفلی ان سے بیعت لی جائے گی۔ دراصل دوستو معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے فوراً بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی تھی، جبکہ حضرت علی کا کہنا تھا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے مدینہ کے ساتھ ساتھ پوری مسلم دنیا میں امن قائم کیا جائے، ساری چیزیں پہلے کی طرح نارمل کی جائیں، اس کے بعد باقاعدہ کورٹ کے انڈر میں پورے پروسیس کے ساتھ کیس چلے گا اور پھر قاتلوں کو سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ ابھی تو ہم کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آخر حضرت عثمان غنی کی شہادت میں کون کون شامل تھا۔ ہاں یہ بات کلیئر تھی کہ یہ ناپاک حرکت کرنے والے چند لوگ انہی ہزاروں باغیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے پچھلے کئی دنوں سے مدینہ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر رکھا تھا،
اور اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے کئی دنوں کے بعد بھی حضرت علی کے خلیفہ بن جانے کے بعد بھی یہ تمام لوگ مدینہ کے اندر ہی موجود تھے۔ تو اب بنا کسی بھی کنفرمیشن کے، بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی بھی نالج کے حضرت علی بھلا کس کو سزا دے سکتے تھے؟ اگر ایسے ہی جلد بازی میں کسی پر بھی ہاتھ ڈال دیا جاتا تو یہ باغی لوگ آگے کیا کرتے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان باغیوں کے سبب ہی ایسے خطرناک حالات پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی جان تک لے لی۔ تو دوستو اب فائنلی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک سے ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو ویسے تو مدینہ میں ہی رہا کرتی تھیں لیکن حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھیں، جب وہ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہی تھیں تو راستہ میں ہی ان کو یہ خبر ملی کہ وہ جو مدینہ میں پچھلے کئی دنوں سے احتجاج چل رہا تھا، پروٹیسٹ چل رہے تھے، حالات اتنے زیادہ وہاں پر خراب ہو گئے کہ ان لوگوں نے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت عثمان کو ہی شہید کر ڈالا۔ اور اب مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہنے کو تو حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، لیکن حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بس نہیں چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عثمان کا قصاص یعنی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ ان بلبائیوں نے، ان باغیوں نے پورے ہی مدینہ شہر کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور پورے ہی مدینہ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ کو نہ صرف بہت زیادہ دکھ ہوا بلکہ غصہ بھی آیا، اسی لیے انہوں نے اب اپنا ارادہ بدلا اور مدینے کی بجائے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئیں۔ مکہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے تقریر کی اور کہا کہ انف از انف، یعنی ساری حدیں اب پار ہو چکی ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باغیوں کو سبق سکھائیں اور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں۔ مکہ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی دو اور بھی بڑے صحابی مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ یہ دونوں تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یعنی وہی دونوں صحابی کہ جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی کے بعد مدینہ میں یہ سب سے زیادہ سینئر صحابی مانے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان دونوں کی گنتی عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتی ہے، یعنی ان 10 سب سے بڑے صحابہ میں کہ جن کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ مکہ کیوں آئے؟ باوجود اس کے کہ یہ لوگ تو شروعات میں ہی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو خلیفہ مان چکے تھے۔ تو دوستو معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے کچھ وقت کے بعد ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اب آپ خلیفہ بھی بن چکے ہیں اور اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اس پر حضرت علی کا وہی سیم جواب تھا کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، بھلا قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھو ابھی تو سیریا میں بھی ہمارا گورنر اپوائنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی شرط کے بلبوتے پر حضرت علی کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر سے بھی رپورٹس پازیٹیو نہیں آ رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ مدینہ میں کیسے حالات ہیں یہ تو آپ لوگ اپنی نظروں سے دیکھ ہی سکتے ہیں، ایسے حالات میں بھلا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آخر میں جب ان دونوں صحابہ کی حضرت علی سے بات نہیں بنی، یعنی جب یہ آپس میں اس میٹر کو لے کر متفق نہیں ہو سکے، تو یہ دونوں لوگ بھی مکہ چلے آئے اور انہوں نے بھی مکہ میں آ کر حضرت عائشہ کو یہی خبر دی کہ مدینے کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بھی بس نہیں چل رہا ہے اور وہ ابھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایسے بہت سارے بنو امیہ سے جڑے ہوئے گورنرز کے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں گورنرز کی پوزیشن سنبھالا کرتے تھے، مگر اب کیونکہ حضرت علی کی طرف سے ہٹا دیے گئے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت بھی کر لی تھی، تو اب وہ بھی دھیرے دھیرے مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ ایون وہ مروان بھی مکہ پہنچ گیا کہ جو مدینہ شہر میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک طرح سے ان کے ہوم منسٹر کی پوزیشن سنبھالا کرتا تھا اور ان کے دور میں یہ جو بہت ساری پرابلم کریٹ ہوئی تھیں، ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا ذمہ دار بھی تھا۔ کل ملا کر ان لوگوں کے پاس لگ بھگ 900 سے 1000 کے قریب فوج جمع ہو چکی تھی اور پھر اس فوج نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ تمام ازواج مطہرات یعنی نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں بھی چلنے کے لیے تیار تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے بصرہ کی طرف جا رہا ہے تو ان لوگوں نے فوراً جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے سے یا پھر جنگ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے کوئی حل نکالنا ہے اس پورے میٹر کا، تو ظاہر ہے خلیفہ وقت حضرت علی یا پھر جو مین دشمن ہیں یعنی کہ باغی وغیرہ جن کو بلوائی وغیرہ کہا جا رہا تھا، وہ سب تو مدینہ میں موجود ہیں، تو بھلا ہم بصرہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ بصرہ کی مکہ سے دوری حد سے زیادہ تھی، جو لگ بھگ 1000
کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے جانے سے کیوں منع کیا، یہ بھی دراصل آگے آپ لوگوں کو کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ فوج بصرہ پہنچی تو وہاں پر آلریڈی حضرت علی کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ان کے نئے گورنر یعنی کہ عثمان بن حنیف موجود تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فوج کو باہر ہی روک دیا اور کہا کہ جب تک خلیفہ کا حکم نہیں ہوگا میں آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد یہ مکہ والی فوج ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ جو گورنر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت عائشہ کی یہ جو فوج تھی اس نے پوری طریقے سے بصرہ کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہاں پر ان لوگوں کی طرف سے بہت ساری جوشیلی تقریریں کی گئیں، حضرت عثمان کے بدلے کے بارے میں خوب باتیں کی گئیں، جس کی وجہ سے اب بصرہ کے لوگ کہ جہاں پر آلریڈی حضرت علی کا بڑا سپورٹ ہوا کرتا تھا، دو حصوں میں بٹتے چلے گئے۔ حالانکہ ابھی بھی زیادہ تر لوگ حضرت علی کے ہی فیور میں تھے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد کو یہ لوگ اپنی فوج میں ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دوستو آگے معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو مکہ سے بصرہ کی طرف فوج آئی تھی تو ظاہر ہے یہ فوج تو کھڑی ہی اس نعرے کے ساتھ ہوئی تھی کہ ہم کو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو اب جب ان لوگوں نے بصرہ میں رہنا شروع کیا تو ظاہر ہے بصرہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں سب کو یہ پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں یا پھر ان کے خلاف یہ جو ماحول خراب ہوا تھا اس میں شامل تھے، کیونکہ مدینہ میں یہ جو بلوائی اکٹھا ہوئے تھے یہ مصر، بصرہ، کوفہ جیسے بہت سارے علاقوں کے تھے۔ تو اسی لیے جب ان لوگوں نے بصرہ میں حضرت عثمان غنی کے قتل کے بدلے میں کچھ ایسے لوگوں کو چن کر قتل کرنا شروع کیا تو فوراً ہی 6000 کے قریب بصرہ کے ایسے نوجوان کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے وہ ان سے الگ ہو گئے۔ اور پھر بصرہ میں ایک امیر اور تھوڑا اثردار انسان تو ایسا بھی تھا کہ جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھا۔ اسی لیے جب اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ 6000 جو پہلے صرف ان سے الگ ہی ہوئے تھے وہ تو اب انہی سے ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ان لوگوں نے مصلحت کے تحت کچھ وقت تک کے لیے یہ سارے قدم اٹھانے سے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا۔ دوسری طرف مدینہ میں موجود خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت علی کی جو پہلے ہی امیر شام یعنی کہ حضرت معاویہ سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان 3 عظیم پرسنالٹیز کی لیڈرشپ میں مکہ سے ایک فوج بصرہ کی طرف پہنچ چکی ہے اور وہاں پر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہو بھی گئے ہیں، تو انہوں نے اب شام سے لڑنے کی بجائے پہلے اس فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ سے فوراً 800-900 نوجوانوں کو لے کر نکلے۔ راستہ میں لوگ اور بھی ملتے رہے، 2-3 ہزار کے قریب یہ فوج ہو گئی۔ اب ظاہر ہے یہ ابھی بھی بصرہ کی فوج کے مقابلے میں کافی کم تھی، کیونکہ ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کے قریب تھی۔ اسی لیے انہوں نے بصرہ کو بائی پاس کر کے کوفہ سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں پر اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کوفہ میں ایک ایسی اثردار تقریر کی کہ فوراً 10,000 کے قریب فوج حضرت علی کے ساتھ آ کر جڑ گئی۔ اس طرح سے اب یہ دونوں فوجیں لگ بھگ ٹکر کی ہو چکی تھیں۔ فوجیں ٹکر کی ہو چکی تھیں مگر پھر بھی حضرت علی کی طرف سے پہلے صلح کو ہی پرائیورٹی دی گئی، یعنی انہوں نے سوچا کہ اگر بات چیت سے ہی بات بن جاتی ہے تو پھر اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کوفہ سے ایک مشہور صحابی جو اپنے دور میں کافی مشہور اور طاقتور کمانڈر بھی رہے تھے یعنی حضرت قعقاع بن عمرو، اور جو ڈپلومیسی میں بھی کافی ماہر مانے جاتے تھے، ان کو بلایا اور بات چیت کے لیے بصرہ کی طرف بھیجا۔ وہ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے اور ان سے یہی پوچھا کہ ماں آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس پر ان کا صرف یہی جواب تھا کہ ہم قصاص عثمان کے لیے آئے ہیں، یعنی ہم کو صرف حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو صرف قصاص عثمان ہی چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب تھا کہ ہاں ہم کو صرف یہی چاہیے، باقی ہم بھی تو صلح پسند ہی لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اس پر پھر حضرت قعقاع بن عمرو نے کہا تو ٹھیک ہے، حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی بلوا لیجئے، ایک ساتھ ہی بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ ان دونوں کے آنے پر بھی حضرت قعقاع بن عمرو نے دونوں سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ان کا بھی وہی جواب تھا کہ ہم کو صرف اور صرف قصاص عثمان سے مطلب ہے، باقی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس پر اب حضرت قعقاع بن عمرو نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ آپ لوگوں کی نظر میں قصاص کا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، مطلب کس طرح سے ان لوگوں سے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کا سیدھا سا جواب تھا کہ حضرت علی کو ان سے جنگ کرنی چاہیے۔
اس پر ابقاقہ بن عمرو نے ان کو ابھی کچھ دن پہلے والا ان کا وہی ایکسپیرینس یاد دلایا کہ جو ان کے ساتھ بصرہ میں ہی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب آپ لوگوں نے صرف 3-4 لوگوں کے اوپر بصرہ میں ہاتھ ڈالا تو آپ سے لگ بھگ 6000 کے قریب فوج الگ ہو گئی، اور جب آپ نے یہاں کے ایک مین آدمی پر ہاتھ ڈالا تب تو وہ 6000 کے قریب فوج آپ کو مارنے کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے ہی آمادہ ہو گئی۔ تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ حضرت علی کیسے بدلہ لے سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہ باغی لوگ موجود ہیں؟ نہ صرف موجود ہیں بلکہ انہوں نے تو خود حضرت علی اور ان کے شہر پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ تو جب تک کنڈیشن اس کے اپوزٹ نہیں ہو جاتی، یعنی حضرت علی ان تمام لوگوں پر اور ان تمام کنڈیشنز پر غالب نہیں آ جاتے ہیں، تب تک ہم کو حکمت کے تحت قصاص عثمان کا انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت القعقاع بن عمرو کی یہ تمام باتیں ان تینوں ہی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئیں اور ان کو یہ پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا بھی وہی خیال ہے کہ جو آپ کا ہے، یعنی صلح اور مصلحت کے تحت تمام چیزیں نپٹ جانی چاہیے، اور بعد میں جب ہم لوگ غالب آ جائیں گے، کنڈیشن پہلے کی طرح ہو جائے گی، تو پھر آرام سے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ کل ملا کر دوستو لگ بھگ صلح ہو چکی تھی، اور حضرت القعقاع بن عمرو یہی خوشخبری لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے حضرت علی کو یہ تمام باتیں بتائیں تو ان کو کافی خوشی ہوئی۔ مگر دوستو یہاں پر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان دونوں ہی فوجوں میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے کہ جو خود انہی لوگوں کے یعنی کہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کی فوج میں کچھ ایسے لوگ شامل تھے کہ جو قاتلین عثمان میں شامل تھے، یعنی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل تھے، لیکن یہ کون تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بنو امیہ کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اور اسپیشلی مروان بن حکم بھی موجود تھا، اور یہ انسان کتنا خطرناک تھا یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا ہی چکا ہوں۔ تو اب ان دونوں ہی طرح کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اگر ایک بار صلح ہو گئی، سارا معاملہ ایسے ہی نپٹ گیا اور جنگ نہیں ہوئی تو ساری آفت ہمارے ہی اوپر ٹوٹے گی۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ جنگ تو کروا کے ہی مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ آخری رات جب دونوں ہی فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں سو رہی تھیں، اس ارادے کے ساتھ کہ صبح ہوتے ہی ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل جائیں گے کیونکہ اب سارا معاملہ نپٹ چکا ہے، تو اچانک سے پلاننگ کے تحت دونوں ہی گروپ سے کچھ لوگ نکلے اور آپس میں جنگ کرنی شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر دھابا بول دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فوجیں چونک کر گھبرا کر اٹھیں اور فوراً لڑنے لگی۔ ادھر والوں نے بولا کہ ادھر والوں نے دھوکے سے حملہ کر دیا ہے، اور ادھر والوں نے بولا کہ ادھر والوں نے ہم کو دھوکہ دے کر ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ فی الحال جنگ شروع ہو چکی تھی، اور رات کے اندھیرے میں ہی ہزاروں ہی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو ایک بار پھر سے پراپر طریقے سے جنگ کا ماحول تیار ہوا، اور دونوں ہی فوجوں میں بھیانک جنگ ہوئی۔ دوپہر کے وقت جا کر یہ جنگ اس وقت تھوڑی دھیمی پڑی کہ جب حضرت علی شیر خدا گھوڑے سے رننگ کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر دور موجود حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑی۔ انہوں نے ان کو اشارے کے ساتھ بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ہم لوگ مدینہ شہر میں ٹہل رہے تھے اور آپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹہل رہے تھے کہ تبھی نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے زبیر کیا واقعی تم کو علی سے بہت زیادہ محبت ہے؟ اس پر تم نے کہا تھا کہ ہاں مجھ کو واقعی علی سے بہت محبت ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بار تم علی سے جنگ کرو گے مگر اس وقت تم حق پر نہیں ہوگے۔ اے زبیر کیا تم کو یہ یاد ہے؟ یہ سن کر اچانک سے حضرت زبیر نے کہا کہ ہاں مجھ کو یاد ہے، اور اس کے بعد جب ان کو یہ حدیث یاد آ گئی تو وہ جنگ وغیرہ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر الگ کو نکل گئے۔ حضرت طلحہ کے جو ان سے سینئر تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوئے تو وہ بھی جنگ وغیرہ چھوڑ کر بالکل پیچھے چلے گئے، اور اس طرح سے جب دونوں مین لیڈرز ہی فرنٹ سے ہٹ چکے تھے تو جنگ سلو ہونے لگی۔ لیکن دوستو تبھی حضرت علی کی فوج کا ہی ایک فوجی کہ جس کا نام اتہاسکاروں نے عمرو بن جرموز بتایا ہے، وہ پیچھے سے گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت زبیر ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ تبھی اس نے تلوار کے ذریعے سے ان کا سر قلم کر دیا، اور ان کا سر اور وہ تلوار لے کر خوشی سے حضرت علی کے پاس آیا کہ مجھ کو بہت سارا انعام ملے گا کہ میں نے تو سب سے بڑے اور مین سپہ سالار کو ہی قتل کر ڈالا ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ تو خوشخبری چاہتا ہے، تجھ کو جہنم کی بشارت ہے۔ اور پھر حضرت زبیر کی تلوار کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہی تلوار ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی بار نبی علیہ السلام کا ڈیفنس کیا ہے۔ صرف حضرت زبیر ہی نہیں بلکہ حضرت طلحہ کی بھی اس جنگ میں شہادت ہو گئی تھی، اور وہ اس طرح سے
کہ وہی مروان کے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، اس نے اپنے چہرے پر پوری طریقے سے رومال باندھا اور پھر تیر مار کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ دوستو جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں ہی سپہ سالاروں کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ خود ہی اس ارادے کے ساتھ باہر نکلی کہ اب میں ہی صلح کرا سکتی ہوں، کیونکہ اب کوئی بھی چارہ بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر میدان میں نکلیں تو ان کے جو فوجی تھے ان کو تو یہ لگا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے جو خود ایک عورت ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ خود ہی میدان میں آ گئی ہیں، پھر ہم تو ایک مرد اور سپاہی ہیں تو ہم کو تو کیا ہی کر ڈال دینا چاہیے۔ پھر کیا تھا، ان لوگوں نے بہت ہی جوش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور جنگ ایک بار پھر سے پیک پر پہنچ گئی۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، صرف اسی اونٹ کی حفاظت کی خاطر سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑی تھی اور انہوں نے آرڈر دیا کہ سب سے پہلے اس اونٹ کو ہی گراؤ، جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا تب تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس پر وار کر کے اونٹ کو گرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب نیچے آئیں اس کے بعد ہی یہ جنگ ختم ہو سکی۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات کی، ان کی خیریت پوچھی کہ ان کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی ہے، اور پھر ان کے ہی بھائی یعنی کہ محمد بن ابی بکر کہ جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی بہن کو وہ فوراً بصرہ میں فلاں انسان کے گھر پر لے جا کر ٹھہرائیں، اور اس کے بعد جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو ظاہر ہے پھر مدینہ کی طرف نکل جائیں۔ 8 دسمبر 656 عیسوی، اور اگر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو 36 ہجری میں لڑی گئی اس جنگ میں حضرت علی شیر خدا کی ایک طرفہ جیت ہوئی تھی۔ جیتنے کے بعد حضرت علی نے فوراً یہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی انسان زخمی کو قتل نہیں کرے گا، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرے گا، اور جو مال یہاں پر رہ گیا ہے اس کو نہیں لوٹے گا، بلکہ بعد میں یہ سارا مال اکٹھا کروا کے بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچوا دیا تھا اور یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس کا بھی ہے وہ اپنا پہچان کر یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ حالانکہ دوستو حضرت علی کے بہت سارے فالوورز ان کے اس حکم سے ناراض بھی تھے، اور ایون بہت سارے لوگ تو حدیں پار کرتے ہوئے خارجی تک بن گئے تھے۔ اب یہ خارجی کون تھے ہم بہت جلد ہی اسی سیریز میں آگے کسی دن بات کرنے والے ہیں ہی۔ فی الحال اتنا سمجھیے کہ حضرت علی نے مخالفت کے باوجود بھی اپنے اس فیصلے کو اسی لیے نہیں بدلا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جنگ تھی یہ کسی دشمن سے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں سے ہی تھی۔ اب دوستو کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار تھیں، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل یا پھر بیٹل آف کیمل کہا جاتا ہے، کیونکہ عربک میں جمل کا مطلب اونٹ ہوتا ہے۔ بہت ساری الگ الگ تاریخوں کی کتاب سے اور ایون حدیثوں کی کتابوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اس پورے میٹر کو لے کر کافی افسوس کرتی تھیں، اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اور ایک حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسی افسوس کی وجہ سے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھ کو روضہ رسول یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں نہ دفنایا جائے، بلکہ مجھ کو عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں نبی علیہ السلام کی باقی بیویوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اس کے علاوہ دوستو اس جنگ سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی کافی بیان کی جاتی ہے، یا آسان بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ سے ریلیٹڈ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ایک پیشن گوئی کر دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ مکہ سے بصرہ کی طرف فوج لے کر جا رہی تھیں تو راستہ میں بنو عامر قبیلے کا ایک چشمہ تھا، وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر جب یہ لوگ رکے تھے تو اچانک سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب کتے زیادہ ہی بھونکنے لگے تو حضرت عائشہ نے باقی لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حوب کا مقام ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کانپ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سن رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا کہ جس کے اوپر حوب کے کتے بھونکیں گے۔ لیکن اس پر کچھ لوگوں نے تو ان کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جگہ حوب ہے ہی نہیں، جبکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے لوگوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ یہاں سے واپس چلی جائیں گی تو جو دو بھائیوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے یعنی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان کے بیچ جو تھوڑی بہت صلح کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے صلح ہو سکتی ہے تو آپ کو چلنا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے دوستو جو ہونا تھا پھر اس کو کون ٹال سکتا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ جو ابھی تک ہم لوگ جان چکے ہیں۔ فی الحال دوستو یہ تو تھی فرسٹ مسلم سول وار کی پہلی جنگ یعنی کہ جنگ جمل کی کہانی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔